मसाइल बढ़ गए, उलझने बढ़ गईं और जिंदगी की परेशानियां बढ़ गईं, इतने बढ़ गईं कि परिंदे अपने रास्ते खो बैठे। कहने लगे ये जो सिग्नल्स के टावर्स हैं, इनकी वजह से परिंदे मर रहे हैं। परिंदों को खास लहरें होती हैं, वो उन्हें अपने घरों तक ले जाती हैं। ये सिग्नल के टावर उनको अपने उन रास्तों से भटका देते हैं और अपने रास्ते खो बैठते हैं। हमारे वसाइल खत्म होते गए और जानबूझ के खत्म हो रहे और एक पूरे निजाम के तहत खत्म हो रहे, खत्म हो जाएंगे। एक नाम रहेगा, वो रहेगा अल्लाह। एक नाम रहे, ये सारे वसाइल, ये सारी चीजें ये खत्म हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये निजाम बिल्कुल खत्म होता जाएगा। और मैं एक वक्त आएगा, बंदा उठेगा, सुबह कुरान देखेगा, कुरान के हर्फ नहीं होंगे, वर्क होंगे। अल्लाह कुरान को उठा ले, सब कुछ खत्म होगा। फिर एक दूसरे से पूछेंगे क्या? कहा एक नाम याद है, वो है अल्लाह। और फिर बंदे उस नाम को लेंगे, उस नाम से, हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, पेट भर जाएगा। उसी नाम से प्यास बुझ जाएगी, उसी नाम से भूख खत्म हो जाएगी और उसी नाम से दुख खत्म हो जाएंगे। वो नाम दवा भी है, होगा, होगी, आज भी है। वो नाम ग़िज़ा भी, वो नाम प्यास का हल भी, वो नाम दुखों का हल भी। वसाइल खत्म होते जा रहे हैं, आहिस्ता 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 खत्म होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खत्म हो रहे हैं वसाइल। गर्मी की हिद्दत शिद्दत बढ़ रही है। मैं उन मुल्कों में गया जहां 12 महीने बर्फ होती थी, तो मैंने तो यही सुना था। मैंने वहां देखा कि एसियों के आउटडोर सामने दीवारों पे नजर आ रहे हैं। तो मैंने मकामियों से पूछा, मैंने कहा ये कब से शुरू हुए? कह रहे जी गुज़िश्ता 25-30 साल से एकदम निजाम बदला और यहां भी एसी लग गए, जहां खुद बर्फ खत्म ही नहीं होती थी। कहा गर्मी इतनी आती थी कि बर्फ पिघल जाती थी, लेकिन बर्फ की तहें बाकी रहती थी। हमारी गलियों, कूचाओं, बाजार में, सड़कों में बर्फ रहती थी, फिर वो खत्म नहीं होती थी, अगली शुरू हो जाती थी। बस इतनी गर्मी आती थी। दुनिया का निजाम एक पल में बदल रहा है, बदल रहा है। और मेरे आका हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी निजाम के लिए अली करमल्लाहु वजल करीम फरमाते हैं कि मुझे मेरे हबीब ने एक दुआ दी थी, फरमाया था अली इसको पढ़ा कर, दुनिया के गम तुझसे दूर हो जाएंगे। और मफहूम है मैं कि एक शख्स गम का मारा हुआ आया अली की बारगाह में, और मैं मेरे गम हैं, पर मैं मेरे हबीब ने जो दुआ मुझे तालीम दी है तुझे भी देता हूं, पढ़ पढ़, तेरे गम हल्के हो जाएंगे। ये पढ़, तेरी जिंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे। ये पढ़ और तेरी जिंदगी की उलझने खत्म हो जाएंगे, पढ़। और एक शख्स दुखी आया मेरे आका की बारगाह में। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हम है, हम वो गम है जो नजर नहीं आता, अंदर से खोखला कर देता है। और इससे मेरे आका ने और आका के साथियों ने इससे पनाह मांगी है, इससे पनाह मांगी। इसलिए फरमाया अल्लाह अपने दोस्तों को एक नेमत देगा। सुनो जरा गौर से, जब अल्लाह से दोस्ती करेगा, अल्लाह के हबीब से दोस्ती करेगा, अल्लाह के प्यारों से दोस्ती करेगा, अल्लाह उसे एक नेमत देगा। वो नेमत ये देगा, अल्लाह पाक उसको जिंदगी में जन्नत के मजे देगा और खुशियां देगा। बज़ाहिर फक्र होंगे, बज़ाहिर उसके पुराने कपड़े होंगे, बज़ाहिर झोंपड़ी होगी, बज़ाहिर उसे 70 बंदे सलाम करने वाले नहीं होंगे, बज़ाहिर उसकी हालत कमजोर होगी, लेकिन अल्लाह पाक उसे खुशियां देगा। और इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो खुशियां हमें मिली हैं, अगर हम बादशाहों को बता दें या बादशाहों को पता चल जाए तो बादशाह तलवारें लेकर हमारे ऊपर टूट पड़े, इतनी खुशियां हमें मिली हैं अल्लाह की दोस्ती में। उनके पास खुशियां क्या थी? उनके पास हम नहीं था। आज भी जो शख्स
تو زندگی میں یہ دعا پڑے، اے اللہ اولاد کا ایسا غم جو میرے اندر کھا جائے، بیوی کا ایسا غم، بچوں کا ایسا غم، ماں باپ کی ایسی کڑھن اور ماں باپ کا ایسا درد جو میرے اندر کو پگھلا دے، میرے اندر کو پگھلا دے۔ وہ غم، وہ ہم، وہ درد، وہ کڑھن جو میں کسی سے بیان بھی نہ کر سکوں، یہ روگ کسی کو کہہ بھی نہ سکوں، لیکن یہ روگ مجھے اندر 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 میرے اندر کو ختم کر دے۔ یہ ہم ہے، ہم۔ آج سے صدیوں پہلے جب یہ لفظ ٹینشن کہیں لغت میں بھی نہیں تھی، یہ ڈپریشن، ٹینشن، یہ پتہ نہیں کیا لفظ، یہ کہیں تھا ہی نہیں۔ بہت بڑی روحانی دوربین تھی میرے کملی والے کے پاس، اور دوربین سے دیکھ رہے تھے کہ صدیوں کے بعد میری امت پہ ایک وقت آئے گا اور میری امت ایک غم میں چلی جائے گی، میری غم میں چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ میرے پیارو، میری امتی ہو، اگر سارے غموں اور دکھوں سے دوری چاہتے ہو اور ساری مشکلات اور مسائل اور ناکامیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اندر بھی خوشی اور باہر بھی خوشی ہو، تو زندگی میں تھوڑا سا وقت روز نکال کے پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ پڑھ لیا کرو، پوری دعا نہیں پڑھ سکتے، دعا کا یہی بول پڑھ لیا کرو۔ پوری دعا تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن عجز والکسل، عاجز ہو جاؤں، سستی میرے اوپر غالب ہو جائے، جبن والبخل، اندر سے کھوکھلا ہو جاؤں، میرے اندر بخیلی آ جائے، بزدلی آ جائے، غلبت الدین، کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ جائے، کسی کا حق میرے اوپر چڑھ جائے، وقہر الرجال، کوئی ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے، میرے آفس میں، میرے گاؤں میں، میرے محلے گلی میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں۔ ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، یہ مجھے گناہوں کی پکڑ نہ کرنا، اور ولا تسلط علینا، میرے پر مسلط نہ کرنا، من لا یرحمنا، جس کے دل میں رحم کا ذرہ ہی نہ ہو، جس کے دل میں رحم کا ذرہ نہ ہو، اے اللہ ایسا شخص میرے پر مسلط نہ کر۔ غلبت الدین وقہر الرجال، ایسا شخص جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، انتقام ہو، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ ہوا، قہر الرجال۔ میرے کملی والے کے بول آج صدیوں پہلے آج بھی روشن تابندہ ہیں، میرے آقا کے بول آج بھی زندہ و تابندہ ہے، آج بھی، آج بھی۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان بولوں پہ غور کرے، ان بولوں پہ یقین کرے، اور ان سچے بولوں کو توجہ سے اپنی زندگی میں سمو لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ میری ایک درخواست ہے، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، میری ایک درخواست ہے۔ ان میں ایک یہ دعا ہے، پوری دعا یاد نہیں، اتنی کر لیں، پوری پڑھ لیں، 3 بار صبح شام پڑھ لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کتنے سیکنڈ لگے؟ پھر پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، 3 سیکنڈ، تو 1 منٹ 3 بار پڑھ رہے ہیں، 7 بار پڑھ رہے ہیں۔ زندگی بہت غم زدہ ہے، زندگی میں بہت غم ہے، غم ہی غم ہے، ہم ہی ہم، دکھن ہی دکھن ہے، کڑھن ہی کڑھن ہے، جلن ہی جلن ہے، دھواں ہی دھواں ہے، ایک چیز بھی ایسی نہیں۔ کتنے غم ایسے ہیں جو آپ تک نہیں پہنچتے، مجھ تک پہنچتے ہیں، اور وہ درون خانہ ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں، وہ عیب، وہ پردے، وہ راز میں بھی بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس امانت ہے، اور وہ کفن میں، قبر میں چلے جاتے۔
میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں. آج میں مقالے سن رہا تھا تو لوگ مجھے چند ملکوں کی کالیں سن سکا، کالیں تو آ رہی تھیں، مجبور بے بس ندامت سے اٹھتا ہوں. اپنے نفع بتا رہے تھے، میں یہ فائدہ ہوا. ہر کال میں پوچھتا ہوں، میں جان بوجھ کے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا. پوری دنیا میں سننے والے ہیں. انسان کسی سے سن کے ترغیب لیتا ہے، رغبت لیتا ہے، نفع لیتا ہے کہ اس کو یہ نفع ہوا ہے میں بھی کر لوں. انسان کو بھی نفع نظر آتا ہے تو آتا ہے. پھر خاص طور پہ انسان سے اپنا نفع سنے تو وہ جلدی مائل ہوتا ہے. اس کو نفع ہوا ہے تو مجھے بھی ہو جائے. خوشی ہو رہی تھی کہ لوگوں کو نفع مل رہا، لوگوں کو فائدہ مل رہا، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے، لوگوں کی مشکلیں دور ہو رہی. خوشی ہو رہی تھی کچھ. میں بھی ایسے جب کسی کا نفع سنتا ہوں، کسی کا فائدہ سنتا ہوں اور کسی کے مسئلے کا حل دیکھتا ہوں اور کسی کی مشکلات کا حل دیکھتا ہوں، ایسے میرا دل ٹھنڈا ہوتا. کل کی بات بتاؤں، ایک صاحب میرے پاس آئے آج کہنے لگے میں ایسے اچانک تسبیح خانے میں آیا تھا، میں اینٹیں اٹھاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، 2 منزلہ 3 منزلہ اوپر اینٹیں اٹھاتا ہوں، کوئی مجھے طاقت کے لیے ٹوٹکا بھی دے دے. خوش آ کے غریب وہاں ہوئے، یعنی ایسا جو سستا ہوں. میں کہ بہترین ٹوٹکا دیتا ہوں، روحانی پکی 1 چمچ شہد آدھا چمچ ملا کے دے کہ اس سے بڑا طاقت کا ٹوٹکا میں نے نہیں دیکھا. میں اپنی دوائیاں نہیں بتاتا اپنے درس میں، سمجھتے ہیں شاید بیچتا ہے، اس لیے آج میں نے وہ دوائی بتائی ہے جو میری سب سے کم قیمت ہے، وہ بھی اچانک. آپ میرے پچھلے سارے درس اٹھا کے دیکھ لیں، میں کبھی اپنی دوائیاں نہیں بتاؤں گا. برتن چھوٹے ہیں نا، بھانڈے چھوٹے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید اپنی دوائیں بیچنے کے لیے بیٹھا. مجھ سے کہنے لگا میں مزدور ہوں، مجھے مزدوری ملتی ہیں اینٹیں اوپر، اور میرا گزر بسر بھی یہی ہے. ایک چیز آپ نے مجھے ایک چیز بتائی تھی، اور وہ ایک چیز جو ہے پتہ نہیں آج وہ صاحب بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے کہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہنے لگے آپ کے درس میں نے ایک بات سنی تھی، اور یہ سنا تھا کہ جو بندہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس کی پیشانی کی لکیروں میں بخت بھر جائے گا. اللہ میرے ساتھ ہو گیا. میں نے تو انہیں کہا تھا کہ آج کے درس میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے چلے گئے. میرے ساتھ ہو گیا. نماز کے بعد میں تمہیں چھوٹے ٹوٹکے بتا رہا. یاد رکھیے گا 2 لکیریں زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، ایک پیشانی کی لکیریں، ایک ہتھیلی کی لکیریں، ہاتھ کی لکیریں. اس علم پہ ہم یقین نہیں رکھتے، پر یہ علم کی حد تک علم ضرور ہے، علم کی حد تک علم ضرور ہے. بہت طاقتور علم ہے. اور یہ جو پیشانی کی لکیریں ہیں، کسی کی آپ زیادہ دیکھیں گے، کسی کی تھوڑی دیکھیں گے، اور ان لکیروں کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. انہی لکیروں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے جو بظاہر عقل اور انسانی میں، سمجھ میں، شعور میں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، بخت بھی، نصیب بھی، مقدر بھی. آپ کو یاد ہے میں نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا، اور جس نے بھی کیا ہے مجھے بتاتے ہوئے زندگی گزر گئی ہے کہ ان بچے کی جو جھنڈ ہوتی ہے، پیدائشی بال ہوتے ہیں، اس پہ سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور میں نے جس کو بھی یہ عمل دیا، سال ہو گئے مجھے عمل دیتے، اور میرے پاس روایت ہے اور روایت کا سند ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں غیر مستند باتیں نہ کروں. بچے کے بالوں پہ یہ 5 آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، فطرت نے، قدرت نے.
ماں کے پیٹ میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو بچے کی جھنڈ اتارے، بال اتارے، اور ان 5 آیات کو 40 بار پڑھ کے دم کرے، اور پھر اس جھنڈ کے بقدر چاندی یا پیسے ہدیہ کر دے، صدقہ کر دے، عجیب رزلٹ ہے اس کا، عجیب رزلٹ۔ بتائیں میں نے کیا فائدے بتائے تھے؟ اپنی یادداشت مجھے بتائیں، بولیں۔ ایک تو کہتے ہیں جتنے بال ہیں اتنی مصیبتوں سے بچے گا۔ دوسرا، بخت اور نصیب اور مقدر اس کی زندگی میں رس کھول دیں، ساری عمر، ساری عمر، یا جتنی صدیوں کی عمر پائے، اور اپاہج نہیں ہوگا، رزق کے لیے دھکے نہیں کھائے گا، ٹھوکریں نہیں کھائے۔ بے شمار میں نے فائدے بتائے، آپ کو بتائے ہوں، چھوٹا سا عمل ہے۔ اللہ نے بیٹا دی ہے، بیٹی دی ہے، ان کے بالوں کو، اور گھر کے 2 افراد ایک فرد بیٹھ کے پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ 5 آیاتیں پڑھتے، 20 منٹ لگ جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور آپ کی اس 20 منٹ اور آدھا گھنٹے میں اس کی زندگی سنور جائے گی، مسائل حل ہو جاتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ جس بچے کی ابتدا میں سورۃ التغابن کے وعدے ہوں، جس بچے کی ابتدا میں، سوچیں تو صحیح، پھر جتنی مہنگائیاں آئیں، جتنے 9/11 کرونے آئیں، یہ قدرت کی طرف سے آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آتی ہے۔ اللہ اس ہر آزمائش میں اپنے وعدے پورے کرے گا۔ کیوں؟ اللہ سچا، اللہ کے وعدے سچے۔ اللہ نے جو سورۃ تغابن لکھی، آخری پہلی 5 آیات، وہ سچی، اور پھر ان 5 آیات کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ اپنے سچے وعدوں کو سچا کر کے دکھاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کیونکہ بول اللہ کے ہیں، بول اللہ کے ہیں، لائے جبریل ہیں، زبان میرے کملی والے کی، اس لیے حدیث ہے، مسنون دعا ہے۔ ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ حضرت طاعون آ گیا اور بستیوں کی بستیاں لپیٹ میں، میتوں کو نہلانے والے بھی گئے، کفن پہنانے والے بھی گئے، غسل دینے والے بھی گئے، قبر کھودنے والے بھی گئے، کندھا دینے والے بھی گئے، جنازہ پڑھنے والے بھی گئے، اٹھانے والے بھی گئے، میتوں کی میتیں پڑھی ہیں۔ طاعون فرمایا میرے پاس ایک راز ہے، وہ راز تم کر لو، تمہیں طاعون نہیں لگے گا۔ کیا ہے؟ کہا میرے آقا نے ایک دعا فرمائی ہے، اور دعا یہ ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے، اللہ موت تک اس کو وہ مصیبت، وہ پریشانی نہیں دے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا۔ پڑھ لو، پڑھ لیے، اب یقین سے پڑھا، اچانک صبح پتہ چلا کہ طاعون آ گیا اس بستی میں، اور بندے دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، اور وہ مطمئن ہیں، ان کے گھر والے مطمئن ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں، حضرت کیا بنے گا؟ فرمایا میں نے تو وہ دعا پڑھی ہے، اب لفظ ذرا غور سے سنیے، کمال لفظ ہے، میں نے تو وہ دعا پڑھی ہے جو جن راستوں سے آئی ہے انہی راستوں میں جانے کے راستے بھی اس نے دعا نے دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ انہی راستوں میں چلی گئی ہے اور اوپر جا کے قبول ہو گئی ہے۔ پوچھا حضرت ذرا وضاحت فرما دیں، سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا وحی کے راستوں سے آئی تھی، آسمانوں عرشوں سے آئی تھی، اور اس نے واپسی کے راستے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ تیرے میرے بولوں نے واپسی کے راستے نہیں دیکھے ہوئے، غور سے سنیے گا، میرے آپ کے بولوں نے واپسی کے راستے نہیں دیکھے ہوئے،
پر میرے کملی والے کے بولوں نے، قرآن اور مسنون دعاؤں نے واپسی کے راستے دیکھے ہوئے، واپسی کے راستے دیکھے، واقعی ایسے دیکھے ہوئے، واپسی کے راستے دیکھے ہوئے، اور وہ واپسی کے راستے جانتے ہیں، اور واپسی گئے تو وہ دعا آئی بھی اوپر سے تھی اور اوپر گئی، خود بھی قبول ہے اور جس نے پڑھا اس کو بھی قبول کرا لیا، کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور واقعی ساری دنیا کو کچھ ہو گیا، انہیں کچھ نہ ہو۔ اس دعا کی آج بھی وہی طاقت ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں دیکھیں تو آقا کا فرمان ہے زبان میں پڑھنا، دل میں پڑھنا، اونچا نہ پڑھنا۔ اللہ مصیبتوں، پریشانیوں، مشکلوں، ناکامیوں، حالات، بیماریوں، طرح طرح کے عوارض حادثات سے میرا رب بچاتا ہے۔ اور پڑھنے میں ایک نیت ذرا بڑی کر لینا، وہ نیت یہ ہے، صرف اپنی نیت نہ کرنا، اپنی گھر والوں کی، نسلوں کی، پوری امت کی نیت کر لینا۔ جتنی بڑی دعا اتنا بڑا اجر، اور جتنی بڑی دعا اتنا بڑا صلہ، جتنی بڑی دعا اتنی بڑی مدد، اور جتنی بڑی دعا اور جتنی بڑی نیت اتنی بڑی رحمت۔ ان چھوٹے بولوں کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ کیوں؟ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میں نے اپنے حبیب کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں، اور یہ میرا بندہ میرے وعدوں کو سامنے رکھ کے یہ پڑھ رہا ہے کہ اگر میں پڑھوں گا یہ دعا تو اللہ مجھے مصیبت سے بتائے گا، جو میں نے پڑھی ہے الحمدللہ الذی عافانی والی۔ اور اگر میں یہ دعا پڑھوں گا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، تو اللہ پاک جل شانہ مجھے اندر کے غموں اور باہر کے غموں سے بچائے گا۔ ایسے غم جس دعا میں الفاظ ہیں وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ کہ میرے دشمن تالیاں اور کہہ کے اور ہنسیں کہ اس کا عبرتناک انجام کیسے دیکھا، اس کا عبرتناک انجام کیسے دیکھا، اس کا عبرتناک انجام کیسے ہے۔ یہ حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ چھوٹے بول، کلمہ بظاہر ایک چھوٹا سا بول ہے، لیکن وہ چھوٹا سا نہیں ہے، کائنات سے قیمتی ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے بظاہر ایک چھوٹا سا بول ہے، لیکن یہ ترازو میں بڑا بھاری ہے، زبان پہ بڑا ہلکا ہے۔ ان چھوٹی سے بولوں کے اندر طاقت بھی ہے، تاثیر بھی ہے، کمال بھی ہے، راحت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ چھوٹے سے بولوں کے اندر کہنے لگا کہ میں بات وہ اینٹوں کی ادھوری چھوڑ گیا، شکر ہے یاد آ گئے۔ ورنہ بعض اوقات مضامین ایسے ہوتے ہیں، کوئی تیاریاں تو کرتا نہیں، بس بیٹھتا ہوں، پھر جائن لئی گلی ہونے نلٹ اور چلی، وہیں سے وہیں نکل جاتا ہوں میں۔ کہنے لگے آپ نے بتایا تھا نا کہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، بس یہ دعا میں نے یاد کر لی۔ ان پڑھ آدمی کہنے لگے مجھے اچھی لگی، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اس دعا کو پڑھنے سے ماتھے کی قسمت اور بخت کی جو لکیریں ہیں نا، یا ماتھے کی لکیروں میں قسمت اور بخت اور نصیب لکھا جاتا ہے، اور ماتھا پر رونق ہو جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، برکت بڑھ جاتی ہے، رحمت بڑھ جاتی ہے، صحت بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے۔ کہاں ہے میری اتنی مزدوری؟ اگر میں چونی لیتا تھا یا روپیہ لیتا تھا آج بھی اتنی ہے، لیکن کوئی انوکھا نظام چل پڑا ہے میرے ساتھ، صرف اس دعا کی وجہ سے۔ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، تین چیزوں کی قبولیت مانگی ہے اس دعا میں، اور تین چیزوں کا اضافہ مانگا ہے۔ اللہم اعنی علی، ایک ذکر کا، دوسرا، اور یہ شکر اللہ کو پسند ہے۔ کسی نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے،
آپ کے والد بھی بادشاہ، کون؟ داؤد علیہ السلام. آپ بھی بادشاہ. تو یہ خاندانی آپ کو بادشاہت کیسے ملی؟ پھر صرف بادشاہ نہیں، آپ کے والد بھی نبی اور بادشاہ، آپ بھی نبی اور بادشاہ. کیسے؟ فرمایا میرے والد نے اور ان کے بڑوں نے اللہ کا شکر بہت ادا کیا تھا. آج بھی داؤد و سلیمان کا تذکرہ شکر کے ساتھ ہے قرآن میں. ہائے ہائے ہائے، نعملوں آل داؤد شکر. آج بھی شکر کے ساتھ قرآن نے ان کو کہا. ہماری نسلیں شکر کرتی تھی. اللہ کو شکر پسند ہے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. ایک بندہ تھا، کپڑے بھی نہیں تھے، اپنے تن بدن کو ریت میں چھپائے بیٹھا تھا کہ موسیٰ اللہ کے پاس طور پہ باتیں کرنے جا رہے ہیں، ذرا میرا مسئلہ بیان کر دینا اللہ، میرے لیے کوئی خوشحالی کے راستے دے دے. موسیٰ جب واپس تشریف لائے، تو بندے نے پوچھا انتظار میں تھا. اے موسیٰ آپ تشریف لے گئے تھے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے کہا اس بندے کو کہے میرا شکر ادا کر. تو بندہ کہنے لگا ہے کیا میرے پاس جو شکر ادا کروں؟ یہ کہا، ہوا آئی وہی ریت بھی اڑا کے لے گئی. اللہ کہتا ہے یہ تھا. تو کہتا ہے کیا میرے پاس؟ بادشاہ شکار کرتے کرتے دور نکل گیا، اپنی نگری میں کہاں نکل گیا، اکیلا ہو گیا. جب اکیلا ہوا تو دیکھا کہ ایک باغ ہے، انار کا باغ ہے. ہمارے پاس بھی انار کا باغ ہے، گلیاریاں کھا جاتی ہیں. حویلی میں اتنا انار ہے. مجھ سے کہنے لگے یہ گلیاریاں کھا جاتی ہیں، ہم بندوق بنوا رہے ہیں. میں کہنا حویلی میں بندوق نہ بنانا، جتنا بچ جائے ہمارا جتنا کھا جائے ان کا. کہنے لگے ایک دو مار کے نا الٹا لٹکا دیں گے ان کو، انہوں کو خود ماتا سے. ابھی تک نہیں ہوا وہ. تو بادشاہ کو پیاس لگی، تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. انہوں نے کہا پانی تو نہیں ہے، میں آپ کو جوس پلاتا ہوں. اس نے انار کو توڑا اور نچوڑا اور پورے ایک انار سے ایک کٹورا بھر گیا رس کا. پیا اور پیا اور پیا. کہنے لگا اتنا طاقت اسے نہیں پتا تھا کہ بادشاہ ہے. اتنا بڑا اور انار کا درخت اور پھل اور اتنا رس اس میں. اور بادشاہ نے کہا کہ میں اس میں ٹیکس ضرور لگاؤں گا. اچھا ایسا کیا تو پھر پیاس لگی. اس نے نہ کہا کہ ایک اور مجھے انار دے. اس نے انار کو توڑا نچوڑا، تھوڑا سا رس نکلا. پھر کہا یہ کیا؟ کہا بادشاہ، اس نے کہا کہ جناب محترم لگتا یہ ہمارے وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے، اور نیت بدلتے ہی برکت اٹھ گئی ہے. وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی. اسے پتہ نہیں یہ وقت بادشاہ ہے. بندے کی بھی نیت بدلے برکت اٹھ جاتی ہے. نیت بدل گئی ہے اور برکت اٹھ گئی ہے. تو بادشاہ نے اپنی نیت پہ استغفار کیا اور کہا پھر پلاؤ. اندر ہی دل میں اس نے پھر کہا تو پھر کٹورا بھر گیا. انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا لگتا ہے وقت کے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی. اس نے پوچھا کہ انار کا باغ ہے، اس انار کے باغ میں اتنی رس کیوں ہے اور کیوں ہے؟ اس نے کہا میں نے اور میرے بڑوں نے ہمیشہ زندگی میں صرف ایک وظیفہ اپنایا تھا، وہ تھا ہر پل اللہ کا شکر، ہر پل اللہ کا شکر، ہر پل اللہ کا شکر. اللہم اعینی علی ذکر کا، پہلی چیز، و شکر کا، و حسن عبادتک. مولا تیرا شکر ہے، تیری نعمت ہے، اضافہ کر دی میری تین چیزوں میں. ایک ذکر میں،
दूसरा शुक्र में, और तीसरा इबादत नहीं, इबादत के हुस्न में। ओ कमाल है, जिक्र कर रहा तो जिक्र का हुस्न हो, तस्बीह कर रहा तो तस्बीह का हुस्न हो, सजदा कर रहा तो सजदे का हुस्न हो, रुकू कर रहा तो रुकू का हुस्न हो। इबादत का हुस्न, जिक्र का हुस्न, ये तीन चीजें बंदा मांगता है। अल्लाह कहता है अच्छा इन तीन चीजों में अब आप खुद सोचें, एक मिनट मेरी तरफ देखें। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्र का, जिक्र मांगा, व शुक्र का, शुक्र मांगा, व हुस्न इबादत, इबादत मांगी। इसमें ना दौलत मांगी, ना माल मांगा, ना रिश्तों की बंदिश मांगी, ना मसाइल का हल मांगा, ना सर पे ताज, मुश्किलात का हल, परेशान, कुछ भी नहीं मांगा। मांगा कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन ये जो दरमियान में शुक्र है ना, और अल्लाह को मांगना है अल्लाह से, अल्लाह को ये दो अदाएं पसंद है इस दुआ के। फिर गौर से सुने, इस दुआ में अल्लाह को मांग रहा, इलाही कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता, मैं तुझसे तुझे मांगता, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खानाए दिल आबाद रहे, नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे, और यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहा, हर वक्त जिक्र और फिक्र में तेरे मस्त रहूं सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार। अल्लाह तो दो चीजें पसंद है इस दुआ में, एक इसने मुझे मांगा है, जिक्र के नाम पे अल्लाह को मांगा, शुक्र के नाम पे भी अल्लाह को मांगा, हुस्न इबादत के नाम पे भी अल्लाह और रब को मांगा। अल्लाह कहते हैं मुझे मांगा है और किसी को नहीं मांगा, इस मांगने पे तुझे बिन मांगे देता हूं, इस मांगने पे बिन मांगे देता हूं। शुक्र के मांगने पे जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि सारे मेरे रब के पास नाज है नियाज नहीं है, अल्लाह के पास नाज है नियाज नहीं है, अल्लाह के पास नाज है नियाज नहीं। मेरे रब के पास शुक्र नहीं है, शुक्र तो वो करे जो मांगने वाला हो, वो तो देने वाला है। इसलिए अल्लाह के पास जो चीज नहीं है, अल्लाह के पास जो चीज नहीं है वो बंदा ले ले, जो चीज अल्लाह के पास होती है वो बंदे के पास आ जाती है, बस खत्म। अल्लाह के हबीब कमली वाले ने जो मुझे आपको रास्ते और दुआएं और सच्ची राहें दी हैं और सच्चे रास्ते दी हैं और सच्ची मंजिलें दी हैं, ये जिंदगी की मुश्किलात और मसाइल का 100% हल है। आपने इस दुआ में अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे इस दुआ में तूने मुझसे मुझे मांगा है और कुछ नहीं मांगा, आ तुझे बिन मांगे देता हूं। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। छोटी सी दुआ है, याद नहीं, याद कर ले, जिंदगी का मामूल बना ले। देखें इंसान का यही पेशानी और माथा तो होता है, इसी का नाम बख्त है, इसी का नाम मुकद्दर है, इसी का नाम इज्जत है। कहते हैं पेशानी माथा तो है, यही कहीं नहीं झुकेगा, मैं नहीं झुकूंगा और सर उतर जाएगा। ये पेशानी माथा ये तो है जिस पे सर के ताज धरे जाते हैं, रखे जाते हैं, यही तो है। और इस दुआ के अंदर ये कायनात है और इस दुआ के अंदर ये ताकत है। मेरे आका की एक मसनून दुआ है और ये दुआ है, इसके अंदर अनोखी तासीर, अनोखा करम और अनोखा फैज है इस दुआ के अंदर। मैंने एक दफा गालिबन बताई थी और उस दिन भी इतनी ज्यादा मैंने इसको तफसील से नहीं खोला था, आज मैंने इस दुआ को तफसील से खोला है। ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में बहारें और बरकतें लाती हैं। ये छोटे छोटे अमल जिंदगी में खैर और रहमतों का जरिया बनते हैं। ये छोटे छोटे अमल इस जिंदगी में
کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس بات کا فکر ہے کہ میں کتنا وقت دعا میں لگاتا ہوں، کتنا وقت دعا میں لگاتا ہوں، کتنا وقت دعا میں لگاتا ہوں، مجھے اس کا فکر ہے. اور انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول وہ ایسے ہے. میں نے ان مزدوروں کو دو تھے جنہوں نے یہ دعا کہی کہ ہمارے بخت کھل گئے، میں نے انہیں ایک چیز بتائی، میں نے کہا پریشان نہ ہوا کرو. اور حیرت انگیز بات ہے، یقین جانیے، میں نے ان مزدوروں دونوں سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملایا، میں نے ان سے ہاتھ ملایا نا، آپ نہیں سوچ سکتے. کچھ ہاتھ ملانے سے یہ پتہ چلتا ہے، میں کشف کے دعوے نہیں کرتا. قدرت اللہ شاہ کہنے لگا کہ جھنگ میں ڈی سی تھا تو میں نے لاٹیں زمینیں گورنمنٹ کی طرف سے الاٹ کرنی تھی. میں ہاتھ ملاتا تھا بندے کو، جس کا ہاتھ سخت ہوتا تھا، محنتی ہاتھ ہوتا تھا، اسے 2 لاٹیں دیتا تھا، زیادہ زمینیں دیتا تھا. جس کا ہاتھ نرم ہوتا تھا اسے تھوڑی دیتا تھا، مشقتی محنتی کو زیادہ دیتا تھا. کیوں؟ میرے آقا نے ایک بندے سے ایسے ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ سخت تھا، اور آپ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا یار ہے.